अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़िल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम वही जो मौजू हम पिछली दो वीडियो में से करते चले आए हैं, यानी कि इस मौसूल पढ़ेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम इस मौसूल में के साथ जो सिला आता है और सिला में एक ज़मीर आयद होती है, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो ज़मीर आयद से मुतालिक है। ज़मीर आयत जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि वो ज़मीर आयत क्या होती है। सिलतुल मौसूल में एक ज़मीर होती है जो इस मौसूल की तरफ पलटती है, और ये ज़मीर जिन्स और अदद में इस मौसूल के मुताबिक होती है, यानी कि नंबर और जेंडर में वो मैच करती है इस मौसूल से। ठीक है, तो जिन्स और अदद में मुताबिकत होती है इस मौसूल और उस ज़मीर के दरमियान। इसे ज़मीर आयत या सिर्फ आम कभी आसानी के लिए सिर्फ आयत कह देते हैं। ठीक है, तो ये ज़मीर आयत है। अच्छा, ये किस किस तरीके से आती है कि हम जब आयत आयत देखें कुरान पाक की, तो उसमें हमें कैसे पहचान हो कि ज़मीर आयत कहाँ है जुमले में। तो ये ज़मीर ज़ाहिर ज़मीर है, प्रोनाउन है, तो ये जो है इसकी मुख्तलिफ सूरतों में आती है। कभी ये मुत्तसिल ज़मीर मुत्तसिल की सूरत में आती है, जैसे ज़मीर मुत्तसिल होते हैं ना, अ, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुम का कुमा कुन्ना, तो उस तरीके से ज़मीर मुत्तसिल की सूरत में कभी कभी आएगी। और कभी ऐसा होता है कि सिलातुल मौसूल में ज़मीर मुनफसिल की सूरत, जो अलग से आने वाले ज़मायर होते हैं ना, इंडिपेंडेंट डिटैच प्रोनाउन की सूरत में आती है। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालों में अभी पिछले जो असबाक में आपने देखा कि जो सिलतुल मौसूल में जो फेल होता है, अक्सर उस फेल के अंदर जो उसका ज़मीर फ़ाइल के तौर पे आ रही होती है, जैसे आमनू में वाउल जमा फ़ाइल है, तो वो भी आयद हो सकती है अगर वो अपने 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 से पहले आने वाले इस मौसूल से अदद और जिन्स में मुताबिकत रखती हो, जैसे अल्लज़ीना आमनू है। ठीक है, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, तो आमनू में जो वाव है वो जमा है और मुज़क्कर है। इसी तरीके से अल्लज़ीना भी जमा मुज़क्कर है। तो ये जो आमनू के अंदर इनसाइड उसका फाइल वाली ज़मीर है, फाइल वाली ज़मीर जिसको ज़मीर बारिस कहते हैं, तो वो भी हो सकती है। फिर एक और आयत जो है, आयत की एक और सूरत ऐसी होती है कि उसमें ज़मीर नज़र नहीं आती, लेकिन वो इम्प्लाइड होती है, यानी कि वो आप उसको महज़ूफ़ कह सकते हैं या ओमिटेड कह सकते हैं, वो उस वक्त लफ्ज़ों में नज़र नहीं आती। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं जिसमें ज़मीर आयत आपको नज़र आएगी। मतलब तीन सूरतों में तो नज़र आएगी और एक सूरत होगी जिसमें कि नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब भी ज़मीर आयत आती है सिलतुल मौसूल में, जब भी ज़मीर आयत होती है वो हमेशा मैच करती है नंबर और जेंडर में इस मौसूल से। ठीक है, ये बात तय है कि वो हमेशा नंबर और जिन्स और अदद में इस मौसूल से मुताबिकत रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, पहचान के लिए सबसे पहले पहली जो सूरत थी कि ये जो ज़मीर मुत्तसिल होती है उसकी देखिए मिसाल, हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। ये है वो जहन्नुम अल्लती जिसको युकज़्ज़िबु झुटलाते हैं, झुटला रहे हैं, बिहल मुजरिमून। ठीक है, अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, किसको अब ये बी हर्फ और हा जो है इसमें आ रही है, ये हा असल में अल्लती की तरफ पलट रही है। वो किसको जो मुजरिम लोग हैं वो किसको झुटला रहे हैं, किसको झुटला रहे हैं, उस इसको जहन्नुम को झुटला रहे हैं ना। तो अल्लत हाज ही जहन्नुम, ये वो जहन्नुम है जिसे मुजरिम लोग झुटला रहे हैं। तो अब अगर आप ये समझें कि युकज़िबू में जो हुआ है वो हो सकता है, युकज़िबू के अंदर जो ये फेल है ना, हुआ का फेल है, हुआ फेल मुतारे, तो इसमें क्या हुआ अल्लती का आयद हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक तो वजह यह है कि इसका आउटसाइड डूअर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि मुजरिमूना ये मरफू फाइल है। दूसरे ये कि जो हुआ है वो वाहिद तो है, अल्लती भी वाहिद है, लेकिन हुआ जो है वो मुज़क्कर है, अल्लती मुअन्नस है। तो ये इसमें जो हुआ है वो अब इसकी इसकी आयद नहीं हो सकती, बल्कि ये जो बिहा में हा है वो आयद है इस वक्त इसमें अल्लती की। ठीक है, बिहा और अल्लती जो है वो सिंगुलर और फेमिनिन है। ठीक है ना, वन एफ है दोनों, तो ये मुताबिकत रखते हैं। और ये जो हा है ये अटैच प्रोनाउन है। ठीक है, ज़मीर मुत्तसिल है।
تو اس صورت میں بھی جو آتا ہے وہ جو ضمیر عائد جو اس صورت میں آتی ہے اس کی آپ نے ایک مثال دیکھی. اچھا اب اس کا کنسٹرکشن دیکھتے ہیں کہ یہ جو اٹیچ آتی ہے وہ دیکھیں کس طریقے کب آتی ہے. جو ضمیر متصل والی ضمیر عائد ہوتی ہے یعنی کہ ضمیر عائد جب ضمیر متصل کی صورت میں آئے تو وہ اس وقت آتی ہے جب جو صلہ کا سبجیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو مین بات جو ہوتی ہے چاہے جملہ فعلیہ ہو تو وہ اس کا فعل ہوگا ٹھیک ہے یا اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کا مبتدا ہوگا. تو سبجیکٹ آف دا صلہ آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس. اگر مس میچ ہوتا ہے نا وہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تو عائد آنا ضمیر متصل والی عائد آنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں اس میں یہاں پہ جو مثال ہے نا اس میں کیا ہے سمیتو میں نے سنا الذی اسے تکلما جس نے بات کی. اب الذی وہ جو جس نے بات کی تو یہ دونوں ایک ہی شخص کے لیے بات ہو رہی ہے نا. تو یہاں پہ اب ضمیر عائد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میچ ہے یہ بالکل میچ کر رہا ہے. تکلمہ میں جو ضمیر ہے تکلمہ فیملی 5 ہے نا تو یہ ہوا کا صیغہ ہے اور الذی بھی ہوا ہے واحد ہے اور مذکر ہے. تو اس میں ضمیر عائد آنا نہیں ضروری تھی کیونکہ یہاں پہ میچ کر رہا تھا ٹھیک ہے. تو سمعت الذی تکلم میں نے سنا اسے جو بات کر رہا تھا جس نے بات کی ٹھیک ہے. اچھا اب اسی میں اگر کیا ہو کہ یہی مثال ہے لیکن اس میں کیا ہو کہ میں نے سنا اس بات کو جو وہ کر رہا تھا ٹھیک ہے میں نے سنا اس بات کو جو وہ کر رہا تھا. تو اب الذی جو ہے نا وہ اس بات کی طرف جا رہا ہے جو کہ وہ کر رہا تھا جس بات کے متعلق وہ کلام کر رہا تھا میں نے وہ بات سنی. تو اب جو ہے وہ انہو یہ دیکھیے سمعت الذی تکلم انہو میں نے سنا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا یا جس چیز کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا. تکلم ان یعنی کہ جس چیز کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا میں نے اسے سنا. تو اب الذی جس کو سنا سمے تو دیکھیں فعل ماضی ہوا نا تو الذی اس کا مفعول بھی بن کے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا. اس میں بھی مفعول بھی ہی ہے الذی جو ہے وہ سمیتو کا مفعول بھی ہی ہے اور یہاں پہ بھی سمیتو کا مفعول بھی ہی ہے. لیکن اس میں نے کیا سنا تھا اس شخص کو سنا تھا جو بات کر رہا تھا جس نے بات کی. اور یہاں پہ کیا ہے میں نے وہ بات سنی جو وہ کر رہا تھا ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ وہ بات جو ہے وہ الذی سے الگ ہے سوری وہ بات جو ہے تکلمہ سے الگ ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ وہ الگ سے آیا ہے ٹھیک ہے. تو جب صلۃ الموصول میں جو اصل اس کا سبجیکٹ ہوگا اس کا جو اصل جملہ فعلیہ ہے تو اس کا اصل فعل اور اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کا مبتدا جو اصل سبجیکٹ ہوگا وہ اس موصول سے اگر میچ نہیں کریں گے جنس اور عدد میں تو پھر ایک عائد آنی ضروری ہوتی ہے اور وہ عائد آتی ہے ضمیر متصل کی صورت میں. اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ وہ یہ تکلمہ ان جو ہے یہ اس کا صلہ ہے فعل کا وہ جو فعل والا صلہ ہوتا ہے نا فعل کے ساتھ جو کبھی جڑ کے آتے ہیں یعنی کہ کس چیز کے بارے میں اس نے بات کی تو پھر ان کا صلہ ہوتا ہے بارے میں تو پھر ان ظاہر ظرف ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر متصل جڑ کے آئے گی. اچھا یہ وہی بات بتائیے کہ اگر فعل جو ہے وہ کسی حرف کے ساتھ یعنی کہ کسی صلہ کے ساتھ آتا ہے تو پھر عائد جو ہے وہ حرف کے ساتھ جو عائد یعنی کہ ضمیر عائد جو ہے وہ اس حرف کے ساتھ جڑ کے آئے گی جیسے پچھلی مثال میں ان کے ساتھ آئی ہے ٹھیک ہے. اور اگر کوئی فعل ہے جو کہ مفعول بھی لیتا ہے جیسے یہاں پہ کتبہ ہے تو پھر مفعول بھی کے ساتھ آئے سوری فعل کے ساتھ مفعول بھی بن کے آئے گی. قراتو میں نے پڑھا قرات الکتبہ میں نے کتاب پڑھی جو کہ حمزہ نے لکھی تھی کتبہ حمزہ ٹھیک ہے جو کہ حمزہ نے لکھی تھی. اچھا اس کے بعد اب یہ دوسرے طریقے کی ضمیر عائد ہے وہ کون سی جو کہ ضمیر منفصل ٹھیک ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا ٹھیک ہے وہ والی جو ہوتے ہیں جو الگ سے مبتدا بن کے ضمائر آتے ہیں نا ضمیر منفصل جو ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ضمیر عائد بن کے آ سکتے ہیں. تو وہ دیکھیے الذین وہ جو ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے اور یہ مبتدا بن کے آ رہا ہے جملہ اسمیہ میں اور
یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ ظاہر ہے جمع مذکر کا ہے صیغہ، الذین بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو یہ میچ کرتے ہیں نمبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہی ڈیٹیچ جو ہے یہ آتا کب ہے، اس کی کنسٹرکشن دیکھیں کہ جو ضمیر منفصل جو ہے وہ ضمیر عائد بن کر کب آتی ہے، یہ جب آتی ہے، صرف جب آتی ہے جب صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے، صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، when the صلہ is جملہ اسمیہ، اور اس میں پھر بس یہ بات دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ عدد اور جنس میں اس کے ساتھ میچ کرے، جیسے یہاں پہ دیکھیں لقیتو میں ملا یا میں ملی، التی اس سے، کون کس سے ملی، ہیا عاملۃ فی المدرستی، جو کہ جس جو کہ مدرسے میں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں اس سے ملی جو کہ مدرسے میں کام کرتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ کیا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ضمیر منفصل عائد بن کے آتی ہے وہ عموماً جب آتی ہے، جب ہی آتی ہے، بلکہ ضمیر منفصل عائد بن کر جب ہی آتی ہے جب صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، اور جو ضمیر عائد ہے وہ اس کا مبتدا بن رہی ہو، یہاں پہ مبتدا بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ہیا مبتدا، عاملۃ اس کی خبر ہے، اور فی المدرستی متعلق بالخبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پورا صلہ ہے۔ اور لقیتو میں ملی یا میں ملا، کس سے ملا، یہ مفعول بھی ہے، التی مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب تیسرے طریقے کی ضمیر عائد جو کہ ضمیر متصل فاعل کی صورت میں آتی ہے، تو وہ ان سائڈ ہوتی ہے نا، فعل کے اندر ہوتی ہے، آمنو ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، اس کے اندر جو فاعل ہوگا وہ اگر ضمیر عائد ہو رہا بن رہا ہوگا، کیونکہ وہ میچ کر رہا ہے اس موصول سے، تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر عائد جو ہے وہ انسائڈ پروناؤن ہی طور پہ، انسائڈ فاعل کے طور پہ آ رہی ہے نا، جب انسائڈ فاعل ہوتا ہے، اندرونی فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ انہو لیس لہ سلطان علی، بے شک اسے کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کی کوئی اس کی طاقت نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، کس پر، کن پر نہیں ہے، علی، علی کن پر نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر اس کا کوئی زور زبردستی یا دباؤ نہیں ہے، جو وہ لوگ، ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تو بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا، یا اس کا کوئی کنٹرول ان پہ نہیں ہے، وہ شیطان کے بارے میں ہے نا۔ تو اب الذین، الذین دیکھیں، اب پہلے اس موصول کی پوزیشن دیکھ لیں کہ اعلی حرف جر ہے، اور الذین اسم مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ اسم موصول جو ہے وہ الذین یعنی کہ جمع مذکر ہے، آمنو میں یہ جو واو ہے وہ بھی جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان پر اس کا کوئی زور نہیں ہے، اور وہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیں، یہ کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے کہ یہ جو انسائڈ والی ہوتی ہے، فعل کے اندر جو فاعل کی صورت میں ضمیر عائد آتی ہے، وہ آتی ہی جب ہے جب صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو، ٹھیک ہے، جب جملہ فعلیہ ہو، اور اس میں پھر وہی میچ، جب وہ آتی ہے تو وہ اپنے اس موصول سے عدد اور نمبر میں میچ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم الذین قالوا ذالک، وہ لوگ، وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، ہم ہم کیا ہوا، مبتدا ہوا، الذین اس کی خبر ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، جنہوں نے یہ کہا۔ اب قالو میں یہ جو واو ہے یہ فاعل ہے قالو کا، تو یہ پلٹ رہا ہے الذین، وہ لوگ جنہوں نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا۔ اچھا، یہ ہو گیا، اب ہم آخری اس پہ جا رہے ہیں، صورتحال جس میں کہ ضمیر آیت جو ہوتی ہے وہ الفاظ میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور لفظ جو آیت میں الفاظ ہوتے ہیں ان میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ وہ مخفی ہوتی ہے، سمجھ لیں اومیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے سبح للہ، تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، کیا کون کرتا ہے، کون کرتا ہے، ماں، اب مفعول سبح للہ، یہ ماں جو ہے وہ کیا بن رہا ہے، تسبیح کرنے، سبح ہوا کہ وہ ہے نا، ہوا کا فعل ہے نا، فعل ماضی ہوا، تو ماں جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ بھی فی السماواتی والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ماں ہوا فی السماواتی والارض، ہو سکتا تھا، دیکھیں نا، فی السماواتی والارض جو ہے وہ صلہ بن رہا ہے، لیکن اس کا نہ مبتدا ہے نہ کوئی خبر ہے، صرف فی السماواتی جار مجرور متعلق بالخبر ہے، جار مجرور متعلق بالخبر،
محذوف، بالخبر محذوف، اور اس کا مبتدا بھی نہیں ہے. اس کو اگر آپ صلہ کہیں تو صلہ تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ تو صرف جار مجرور دکھ رہا ہے نا، اور جار مجرور متعلق بالخبر محذوف، اور اس میں مبتدا بھی نہیں ہے. تو ماں کے بعد ہوا ایک مبتدا ہوگا، ہوا، جو کہ یہاں پہ اومیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ضمیر عائد امپلائڈ ہے، چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ کے آسمان میں ہے اور زمین، آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. یہ جو امپلائڈ یعنی کہ مخفی ضمیر عائد ہوتی ہے، وہ دو کیسز میں آتی ہے. ٹھیک ہے، دو طریقے دو جگہیں ایسی ہیں جس میں کہ مخفی ضمیر عائد آتی ہے. ایک تو یہ کہ جب ماں اور من اسم موصول بن کے آ رہے ہوں. ٹھیک ہے، ماں اور من اسم موصول بن کے آ رہے ہوں. اور دوسرا جو ہے وہ جب صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، جب صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو اور اس میں وہ جو مبتدا ہے وہ بھی غائب ہو. مطلب صلہ جملہ اسمیہ ہو اور اس میں متعلق بالخبر تو ہمیں نظر آ رہا ہو، متعلق بالخبر مقدم محذوف نظر آ رہا ہو، لیکن اس میں مبتدا بھی موجود نہ ہو. یہ وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہم نے پڑھا نا، اس میں کہ اس میں مبتدا بھی نہیں ہے اور صرف جار مجرور ہے اور متعلق بالخبر محذوف. ٹھیک ہے، اس میں مبتدا بھی محذوف ہے جو کہ ضمیر عائد تھا، ضمیر عائد تھی، سمجھ لیں. تو پہلی صورت تو یہ کہ ماں اور من ہے. خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا. اچھا، یہاں پہ اب خلق اللہ ہے تو خلق کا فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر ماں جو ہے اس کا مفعول بھی. اللہ تعالیٰ نے بنایا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین پہ. تو یہاں پہ بھی ماں ہوا پھر سماواتی والا، کیونکہ مبتدا یہاں پہ سمجھ لیں اومیٹڈ ہے. اچھا، یہاں پہ دیکھیں ہاذا ما قلتو، یہ میں نے کہا تھا، یہ تھی وہ بات جو میں نے کہی. ٹھیک ہے، یہ تھی وہ بات جو میں نے کہی، یا میں نے یہ کہا تھا. ہاذا ما قلتہ، یہ تھا وہ جسے میں نے کہا یا میں نے کہا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہو جو ہے وہ ماں کی طرف پلٹ رہی ہے. اگر نظر آتی تو وہ ماں کی طرف پلٹ رہی ہوتی. اچھا، اور وہ دوسرا جو ہے اس میں یہ کہ جملہ اسمیہ ہو اور اس میں صلہ جو ہے، سوری، صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، لیکن اس میں مبتدا جو ہے وہ بھی اومٹ ہوا ہو، تو وہاں ہم کہیں گے کہ وہاں پہ ضمیر عائد جو ہے وہ مخفی ہے. ٹھیک ہے، جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ان الذین، تو انا حرف نصب، اور الذین جو ہے اس اسم انا فی محل نصب. بے شک وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، تمہارے رب کے پاس ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ ایک پروناؤن دکھ تو رہا ہے ربا کا، تو یہ کیوں نہیں بن رہا، یہ ضمیر کیوں نہیں بن رہی عائد؟ تو یہ نہیں بن سکتی عائد. دیکھیں، کا جو ہے، کا کی ضمیر جو ہے وہ واحد ہے اور مذکر ہے. الذین جو ہے وہ واحد نہیں ہے، وہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر کا ہے. ٹھیک ہے نا، الذین. تو یہ کا جو ہے یہ اس کی عائد نہیں بن سکتی. اس کی عائد وہی ہوگی، ہم ہوگا، کہ بے شک وہ لوگ جو بے شک وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم ان دا رب. تو ہم یہاں پہ اومیٹڈ تھا، یہاں پہ اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، وہی کیس ہے کہ اس میں صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پہ آ رہا ہے، لیکن اس میں خبر بھی معذوف ہے اور مبتدا بھی اومیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور صرف یہاں پہ ان دا ظرف کے ساتھ، اور ظرف شبہ جملہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا آج کا سبق. میرے خیال سے یہاں پہ ختم ہو گیا. ہاں، یہاں پہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہم اس کے مثالیں جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیات سے اپنے لائیو سیشن میں کریں گے. دعا کے ساتھ یہ سبق کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.